रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम भाइयों, आज हम आपको एक ऐसी हकीकत बताने जा रहे हैं जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि हम बिस्तरी के दौरान बीवी की 3 जगहों पर बोसा देना क्यों सख्ती से मना किया गया है? क्या आपने कभी सोचा है कि जो चीज़ इस्लाम ने हराम करार दी हो, इसके पीछे कितनी बड़ी हिकमत छुपी हो सकती है? आज हम आपको वो तमाम बातें बताएंगे जो शायद आपने कभी सुनी ना हो। लोग इस बारे में बात करने से कतराते हैं, मगर क्या लाइल्मी गुनाह से बचा सकती है? हरगिज़ नहीं। अगर हम आपको नहीं बताएंगे तो फिर एक अनपढ़ शख्स आपको कैसे बता सकता है? कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जिनका नतीजा फ़ौरन नज़र नहीं आता, मगर जब वक्त गुजरता है तो इंसान की ज़िंदगी में ऐसी मुश्किलात आती हैं कि वो खुद हैरान रह जाता है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। हम बिस्तरी के दौरान बीवी की 3 जगहों पर बोसा देने वाला ये मसला सिर्फ एक गलती का नहीं, बल्कि इसके असरात इंसान की पूरी ज़िंदगी पर मुरतब होते हैं। आप सोच रहे होंगे कि भला इसमें क्या बुराई हो सकती है, क्या ये कोई आम सी बात नहीं? मगर याद रखें, हर वो चीज़ जो वक्ती खुशी देती है, लज्जत देती है, सुकून देती है, ज़रूरी नहीं कि वो जायज़ भी हो। क्या आप जानते हैं कि इन 3 जगहों पर बोसा देना ना सिर्फ दीनी तौर पर हराम है, बल्कि यह अमल जिस्मानी, रूहानी और नफ्सियाती नुकसानात का बायस बन सकता है। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनाता हूँ, ताकि आपको मालूम हो जाए कि हलाल और हराम के दरमियान फ़र्क करना क्यों ज़रूरी है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान जब बार बार किसी गुनाह के करीब जाता है तो इसका दिल स्याह हो जाता है, यहाँ तक कि वो इस गुनाह को मामूली समझने लगता है। बिल्कुल ऐसे जैसे कोई शख्स इब्तिदा में किसी आग के करीब खड़ा हो तो इसे गर्मी महसूस होती है, मगर जब वो रोज़ उस आग के पास जाने लगे तो आहिस्ता आहिस्ता इसका बदन इस गर्मी का आदी हो जाता है और फिर एक दिन वो खुद इसी आग में जा गिरता है। यही हाल उन लोगों का होता है जो पहले हराम से बचने की कोशिश करते हैं, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब हो जाते हैं और एक वक्त आता है कि इन्हें इस बुराई का एहसास ही नहीं रहता। आज हम जिस दौर में जी रहे हैं वहाँ बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो गुनाह में शुमार होती हैं, मगर मुआशरा इन्हें आम समझने लगा है और जब कोई इनके नुकसान के बारे में बताता है तो लोग हंसी में उड़ा देते हैं। मगर याद रखें, अल्लाह के अहकाम को नज़रअंदाज करना हमेशा नुकसान का सबब बनता है, चाहे वो नुकसान फौरी नज़र आए या वक्त गुजरने के बाद नज़र आए। मेरे मोहतरम भाइयों, अगर आप ये बयान मुकम्मल सुनने से पहले छोड़ गए तो शायद आप अपनी ज़िंदगी की सबसे अहम हकीकत से महरूम रह जाएंगे। ये वो बात है जो आपकी सोच बदल सकती है, आपकी ज़िंदगी संवार सकती है और शायद आपको इस गुनाह से बचा सकती है जो आप अनजाने में कर रहे हैं। क्या आप वाकई इतनी बड़ी हकीकत जाने बगैर जा सकते हैं? फ़ैसला आपके हाथ में है। अल्लाह का फरमान है कि मियाँ बीवी का रिश्ता दुनिया की खूबसूरत तरीन रिश्तों में से एक है, जिसमें सुकून, मोहब्बत और रहमत रखी गई है। अल्लाह पाक फरमाता है कि जो जोड़े आपस में मोहब्बत और इज़्ज़त के साथ रहते हैं वो दुनिया में बरकत और आखिरत में अजीम जज़ा पाते हैं, क्योंकि अज़वाजी मोहब्बत सिर्फ़ एक जिस्मानी ताल्लुक़ नहीं बल्कि 2 रूहों के मिलने का नाम है, जहाँ एक दूसरे का एहतराम, ख्याल और मोहब्बत बुनियादी हैसियत रखते हैं। मेरे नबी ने फरमाया कि जब शोहर अपनी बीवी को मोहब्बत भरी नज़र से देखे और बीवी अपने शोहर को शफ़क़त से देखे तो अल्लाह दोनों पर रहमत की नज़र फरमाता है, और जब वो एक दूसरे का हाथ थामते हैं तो इनके गुनाह ऐसे झड़ जाते हैं जैसे दरख्त से सूखे पत्ते। मगर अफसोस, आज की बहुत सी औरतें इस मोहब्बत की कदर नहीं करती। वो अपने शोहर के हकूक़ को मामूली समझती हैं, ज़बान दराज़ी, नाफरमानी और बेसब्री से अपने ही घर को जहन्नुम बना लेती हैं। इसी तरह कुछ मर्द भी अपनी बीवियों को हकीर जानते हैं, इनकी इज़्ज़त नहीं करते और मोहब्बत को बोझ समझते हैं, जबकि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बेहतरीन शोहर वो है जो अपनी बीवी के साथ बेहतरीन सलूक करे। एक हकायत है कि एक शख्स अपनी बीवी के साथ हमेशा हुस्न सलूक से पेश आता था, मोहब्बत और इज़्ज़त से उसे रखता था, मगर जब वो बीमार हुई और चल बसी तो लोग इस शख्स को सब्र की तलकीन करने लगे। जब लोगों ने इसे सब्र करने को कहा तो उसने कहा, मैं गमगीन नहीं हूँ, क्योंकि मैंने अपनी बीवी के साथ हमेशा अच्छा सलूक किया, इसकी ज़िंदगी को मोहब्बत से सजाया। अब जब वो अपने रब के पास गई है तो मैं मुतमिन हूँ कि वो वहाँ भी खुश होगी। ये बात सुनकर लोग हैरान रह गए, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि अच्छे सलूक का सुकून मरने के बाद भी कायम रहता है।
آج کی عورت اگر اپنے شوہر کے ساتھ محبت، صبر اور عزت کے ساتھ رہے تو یہ نہ صرف اس کی اپنی دنیا کو خوبصورت بنا سکتا ہے بلکہ آخرت میں بھی اس کے درجات بلند کر سکتا ہے۔ مگر جو عورت اپنے گھر میں فساد ڈالتی ہو، شوہر کی نافرمانی کرتی ہے اور رشتے کی نزاکت کو نہیں سمجھتی، وہ در حقیقت اپنی خوشیوں کو خود تباہ کر رہی ہوتی ہے۔ جیسے ایک باغبان اگر روزانہ پودوں کو پانی دے، ان کی حفاظت کرے تو باغ ہمیشہ ہرا بھرا رہتا ہے، مگر جو باغبان پودوں کو نظر انداز کر دے، ان پر پانی نہ ڈالے، ان کی جڑوں کو نقصان پہنچائے تو پھر وہ باغ ایک دن سوکھ کر برباد ہو جاتا ہے۔ یہی حال میاں بیوی کے رشتے کا بھی ہے۔ اگر عزت، محبت اور صبر کے پانی سے اسے سینچا جائے تو یہ ہمیشہ مہکتا اور خوشحال رہتا ہے، مگر اگر اس میں تلخی، نافرمانی اور بے قدری شامل ہو جائے تو وہیں رشتہ کانٹوں کا جنگل بن جاتا ہے، جہاں نہ سکون رہتا ہے نہ خوشبو۔ یہاں پر میں میاں بیوی کے حقوق کی بات کروں گا، وہ حقوق جو ہر کسی کی نظروں سے چھپا کر دیے جاتے ہیں، وہ مزہ جو ایک بند کمرے میں پروان چڑھتا ہے، جہاں ایک بیوی اپنے شوہر کو سکون دیتی ہے، مزہ دیتی ہے، لطف دیتی ہے، وہ لمحے جنہیں حاصل کرنے کے بعد شوہر کسی بھی غیر عورت کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ میرے بھائیوں، بہنوں، اللہ نے بیوی کو شوہر کے لیے ایک ایسی راحت بنایا ہے جو اس کے دل اور جسم کو سکون فراہم کرتی ہے، مگر افسوس آج کی کچھ عورتیں اس مقدس رشتے کی اہمیت کو نہیں سمجھتی۔ وہ اس سکون، اس محبت اور اس عزت کو حقیر جانتی ہیں۔ وہ سوچتی ہیں کہ شاید باہر کی دنیا میں انہیں زیادہ خوشیاں ملیں گی، مگر حقیقت یہ ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے غیر مردوں کے پاس جاتی ہے، اپنی خواہشات ان کے ساتھ پوری کرتی ہے، وہ نہ صرف اپنے شوہر کی عزت کو روندتی ہے بلکہ اپنے رب کے غضب کو دعوت دیتی ہے۔ یہاں پر میں آپ کو ایک گناہ گار عورت کی کہانی سناتا ہوں۔ ایک ایسی عورت جس کے پاس دنیا کی ہر نعمت موجود تھی، مگر اس کی ہوس کبھی ختم نہ ہوئی۔ اس کا شوہر نہ صرف بے حد خوبصورت تھا بلکہ نیک، پرہیزگار، اللہ کا ڈر رکھنے والا شخص تھا، جو اپنی بیوی سے بے مثال محبت کرتا تھا، اس کا خیال رکھتا تھا، اس کی ضرورتیں پوری کرتا تھا، مگر اس عورت کا دل کبھی مطمئن نہ ہوا۔ وہ شوہر کی عزت اور وفاداری کو ٹھکرا کر غیر مردوں کی طرف دیکھتی، ان سے اپنی ناجائز خواہشات پوری کرواتی۔ وہ جب بھی گھر سے نکلتی تو اس قدر سج دھج کر نکلتی، اس کا ایک ہی مقصد ہوتا کہ ہر نظر مجھ پر ٹک جائے، ہر مرد اسے دیکھ کر تعریف کرے۔ وہ ہر بار یہ جان کر خوش ہوتی کہ کتنی نظریں اس کے حسن پر جمی ہوئی ہیں، کتنے لوگ اس پر فدا ہو رہے ہیں۔ وہ شوہر کی غیر موجودگی میں غیر محرم مردوں کو اپنے گھر میں بلاتی، ان سے لطف اٹھاتی اور اس بات کی پرواہ نہ کرتی کہ اللہ دیکھ رہا ہے، مگر اللہ کے عذاب میں دیر ہو سکتی ہے، اندھیر نہیں۔ ایک دن اس کا شوہر لمبے سفر پر گیا، وہ پہلے سے زیادہ آزاد ہو گئی، مگر وہ یہ نہ جان سکی کہ وہ اپنی بربادی کے گڑھے میں خود ہی گرتی جا رہی ہے۔ ایک رات وہ اپنے کسی غیر مرد کے ساتھ تھی کہ اچانک دروازہ زور سے بجا۔ وہ گھبرا گئی، وہ جانتی تھی کہ اگر اس کا کوئی اپنا اسے اس حال میں دیکھ لے تو وہ کہیں کی نہ رہے گی، مگر دروازہ کھلتے ہی جو منظر اس نے دیکھا، اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کا شوہر نہیں بلکہ موت اس کے دروازے پر کھڑی تھی۔ ہاں، وہی موت جسے وہ بھول چکی تھی، وہی موت جو اسے کبھی نہ آنی تھی، مگر وہ یہ بھول چکی تھی کہ نافرمانی میں موت آ جائے تو بخشش نہیں، عذاب ہوتا ہے۔ اس کا چہرہ بگڑ گیا، اس کی آنکھیں پھیل گئیں، وہ تڑپ رہی تھی، مگر کوئی اس کی مدد کے لیے نہ آیا، کیونکہ جو اللہ کی رحمت کو چھوڑ کر غلاموں میں ڈوب جائے، اس کے لیے زمین بھی تنگ ہو جاتی ہے اور آسمان بھی اس پر لعنت بھیجتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا انجام ایسا ہوا کہ نہ اسے کفن نصیب ہوا، نہ ہی کوئی اس کی قبر کے قریب گیا، اور شاید اس کے لیے وہی کافی تھا جو میرے نبی نے فرمایا کہ بے حیائی اور زناکار عورت جہنم کے سب سے سخت عذاب میں ڈالی جائے گی، جہاں وہ ہمیشہ جلتی رہے گی۔ پیاری بہنوں، یہ دنیا فانی ہے، یہ حسن، یہ جوانی، یہ شہرت سب ختم ہو جائے گی، مگر جو عورت اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، اپنے شوہر کو اپنا سب کچھ مانتی ہے، اللہ اس کے لیے جنت میں ایسی نعمتیں رکھ دیتا ہے جن کا تصور بھی ممکن نہیں۔ اللہ کا فرمان ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کو چھوڑ کر کسی غیر کے پاس جاتی ہے، وہ اپنے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں تباہی خرید دیتی ہے، کیونکہ بے حیائی کی راہ وہی عورت اختیار کرتی ہے جو اپنی عزت و شرافت بیچ ڈالتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ وہ عورت جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے، اس کے ہوتے ہوئے بھی کسی اور کے ساتھ ناجائز تعلق قائم کرتی ہے، اللہ اس پر لعنت فرماتا ہے، اور ایسی عورت کی عبادتیں بھی قبول نہیں ہوتیں جب تک کہ وہ سچی توبہ نہ کر لے۔ آج کی دنیا میں کتنی ہی عورتیں اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگ کر اپنے ہی گھر کو جہنم بنا لیتی ہیں۔ وہ سوچتی ہیں کہ شاید ایک مرد ان کی ہر خواہش پوری نہیں کر سکتا۔
مگر حقیقت یہ ہے کہ جو عورت صبر اور شکر کے ساتھ اپنے شوہر کے ساتھ نبھا کرتی ہے، اللہ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ایک عورت تھی جس نے اپنی پوری زندگی اپنے شوہر کے ساتھ وفا میں گزاری۔ وہ اس کی دوست تھی، اس کا سہارا تھی۔ وہ کبھی بھی کسی اور مرد کی طرف نہیں دیکھتی تھی، نہ اس کی خواہشات کبھی ایسی تھی جو اس کے شوہر سے بڑھ کر ہوں۔ مگر ایک دن اس کا شوہر بیمار ہو گیا اور وہ عورت صبر کے ساتھ اس کا خیال رکھتی رہی۔ لوگوں نے کہا، تم جوان ہو، تم کسی اور سے شادی کر سکتی ہو، ایک بیمار شخص کے ساتھ کیوں اپنی زندگی ضائع کر رہی ہو؟ مگر اس عورت نے کہا، میری محبت وقتی نہیں، میری محبت ایمان ہے، اور میں جانتی ہوں کہ اگر میں نے اپنے شوہر کے ساتھ وفا کی تو میرا رب مجھے ایسی خوشیاں دے گا جو کسی اور عورت کو نصیب نہ ہوں گی۔ اور پھر اللہ نے اس کے صبر اور وفا کا ایسا بدلہ دیا کہ جب اس کا شوہر صحت مند ہوا تو ان کی محبت پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی اور ان کی زندگی رحمتوں اور سکون سے بھر گئی۔ ایسی عورتوں کے لیے اللہ نے جنت میں ایسے انعامات رکھے ہیں جنہیں الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جو عورت اپنے شوہر کو اپنا سب کچھ سمجھتی ہے، اپنی زندگی کا ساتھی، اپنا دوست، اپنی محبت، وہ دنیا میں عزت اور آخرت میں بے شمار نعمتوں کی حقدار بن جاتی ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ ہم بستری کے دوران عورت کی وہ کون سی 3 جگہیں ہیں جن پر بوسہ دینا مرد کے لیے حرام ہے، چاہے وہ شوہر ہو یا کوئی بھی۔ پہلی جگہ وہ ہے جہاں سے ناپاکی خارج ہوتی ہے، یعنی اگلا مقام، جسے شریعت میں صرف ہم بستری کے لیے جائز قرار دیا گیا ہے، مگر بوسہ دینا سخت منع ہے، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے جسم کی غلاظت خارج ہوتی ہے اور یہ انسانی صحت کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ یہاں موجود بیکٹیریا اور وائرس کئی خطرناک بیماریوں کو جنم دیتے ہیں، جن میں پیشاب کی نالی کے انفیکشن، جلدی بیماریاں اور دیگر سنگین طبی مسائل میں شامل ہیں۔ یہاں پر مجھے بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج کی نوجوان نسل شریعت کی حدود کو توڑنے میں ذرا بھی جھجک محسوس نہیں کرتی۔ وہ چیزیں جو اسلام میں حرام قرار دی گئی ہیں، انہیں محبت اور قربت کا ذریعہ سمجھا جا رہا ہے۔ خاص طور پر ازدواجی تعلقات میں ایسی حرکات کی جا رہی ہے جنہیں اللہ اور اس کے رسول نے ناپسندیدہ فرمایا ہے۔ آج بہت سے شوہر لا علمی یا اپنی خواہشات کی پیروی میں بیوی کے اگلے حصے کو چومنے چوسنے جیسی حرکات کر رہے ہیں، جبکہ اسلام نے انہیں ناپسندیدہ اور حرام قرار دیا ہے۔ جدید سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ وہاں بے شمار جراثیم اور بیکٹیریا ہوتے ہیں جو مختلف بیماریوں کو جنم دیتے ہیں، جن میں منہ اور پیٹ کے انفیکشن، جلدی بیماریاں اور کچھ خطرناک وائرس شامل ہیں۔ یہ وہی مقام ہے جہاں سے ناپاکی خارج ہوتی ہے، اور اسے زبان کے ذریعے چومنا چوسنا خود کو بیماریوں میں مبتلا کرنے کے مترادف ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جو کام فطرت کے خلاف ہو وہ ہمیشہ نقصان دیتا ہے، اور یقیناً یہ بھی انہی کاموں میں سے ایک ہے۔ افسوس کہ آج بہت سے لوگ شرم اور حیا کو چھوڑ کر ان گناہوں میں پڑ رہے ہیں جو نہ صرف ان کی صحت بلکہ روحانیت کو بھی تباہ کر دیتے ہیں۔ ایک شخص تھا جو اپنی بیوی سے بے پناہ محبت کرتا تھا، مگر اس محبت میں وہ ہر حد پار کر چکا تھا۔ وہ انہی حرام افعال میں مبتلا ہو گیا جنہیں اللہ نے منع کیا تھا۔ کچھ عرصے بعد وہ عجیب بیماری میں مبتلا ہونے لگا، اس کا جسم کمزور پڑنے لگا، اس کے چہرے پر عجیب دانے نکلنے لگے۔ اس کی بیوی بھی شدید بیمار ہو گئی، لیکن انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ جب وہ علاج کے لیے گیا تو ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہو چکا ہے جس کا علاج ممکن نہیں، اور وہ دونوں اپنی غلطی کی سزا بھگت رہے ہیں۔ تب انہیں احساس ہوا کہ اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں میں حکمت ہوتی ہے، مگر اب پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ پیاری بہنوں، پیارے بھائیوں، جو چیزیں حرام قرار دی گئی ہیں وہ کسی حکمت کے بغیر نہیں، اور جو ان حدود کو توڑے گا وہ صرف اپنے لیے نقصان خریدے گا۔ دوسری جگہ وہ ہے جو پچھلا مقام کہلاتی ہے، جہاں سے فضلہ خارج ہوتا ہے اور جس کے بارے میں اسلام نے سختی سے منع فرمایا ہے۔ یہ وہ ناپاک جگہ ہے جہاں بوسہ دینا تو دور، جسمانی تعلق قائم کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اس پر اللہ نے شدید عذاب کا اعلان کیا ہے۔ آج کے لوگ نادانی میں اس گناہ میں مبتلا ہو رہے ہیں، وہ اسے محبت اور قربت کا نام دیتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں یہ ایک انتہائی گھناؤنا اور فطرت کے خلاف عمل ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کے کچھ مرد اور عورتیں اس کام کو سچی محبت کا حصہ سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے شریک حیات سے بے حد محبت ہے، ہم عشق میں اندھے ہو جاتے ہیں، اور اسی اندھے پن عشق میں وہ گندگی اور بیماریوں میں لت پت ہو جاتے ہیں، مگر انہیں اس وقت تک اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوتا جب تک وہ کسی لا علاج بیماری میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ جدید سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ پچھلے مقام میں وہ تمام جرائم اور وائرس موجود ہوتے ہیں جو جسمانی صحت کے لیے زہر ہے۔ ایسے بیکٹیریا جو انفیکشن، پیٹ کی بیماریاں، جگر کی خرابی اور یہاں تک کہ کچھ جان لیوا امراض کا سبب بنتے ہیں، مگر جو لوگ گناہ میں ڈوب چکے ہوں وہ کب حقیقت کو سمجھتے ہیں۔
وہ تو اس عمل کو جدید تعلق اور محبت کی علامت کہہ کر خود کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ یہ در حقیقت اللہ کے قہر کو دعوت دینا ہے۔ ایک شخص تھا جو اپنی بیوی سے بے پناہ محبت کرتا تھا، مگر اس نے اپنی محبت کو غلط راہ پر لے لیا۔ اس نے بھی یہی جملہ کہا کہ میں اپنی بیوی سے بے حد محبت کرتا ہوں، اس لیے میں کسی بھی حد تک جا سکتا ہوں، لیکن کچھ ہی وقت میں وہ ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا کہ اس کا جسم گرنا شروع ہو گیا، اس کا رنگ پیلا پڑنے لگا، وہ بستر کا مریض بن گیا، یہاں تک کہ ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ یہ لا علاج ہے۔ تب اسے احساس ہوا کہ اللہ نے جس چیز کو حرام قرار دیا تھا وہ کسی حکمت کے بغیر نہیں تھا، مگر اب پچھتانے کا وقت جا چکا تھا۔ یاد رکھیں، اگر ایک پانی کا کنواں ناپاک ہو جائے تو کیا کوئی شخص اس میں سے پانی پیے گا؟ ہرگز نہیں، بلکہ لوگ اس کنویں سے دور رہیں گے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ناپاک پانی بیماری کا ذریعہ ہے۔ تو جو جگہ جسم میں فضلہ نکالنے کے لیے بنی ہو، وہ کس طرح محبت اور قربت کی جگہ بن سکتی ہے؟ اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک فطری راستہ مقرر کیا ہے، اور جو لوگ اس فطرت سے ہٹ کر چلیں گے وہ نہ صرف دنیا میں ذلیل ہوں گے بلکہ آخرت میں بھی سخت عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ تیسری جگہ وہ ہے جو حیض کے دوران ناپاکی کی حالت میں ہوتی ہے، یعنی عورت کے ایام مخصوصہ کے دوران ان کا مخصوص حصہ، جسے اللہ نے ان دونوں میں ناپاک قرار دیا اور فرمایا کہ اس وقت کے دوران عورت سے جسمانی تعلق منع ہے، اور نبی نے فرمایا کہ ان دونوں میں نہ صرف جسمانی تعلق حرام ہے بلکہ اس مقام کا بوسہ لینا بھی ناپاکی میں مبتلا کر دیتا ہے، کیونکہ حیض کے دوران عورت کے جسم میں کئی ایسے جراثیم ہوتے ہیں جو شوہر کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی کو خالص شہد کا ایک برتن دیا جائے مگر اسے گندے ہاتھوں سے چھو کر ناپاک کر دیا جائے تو کیا وہ شہد کھانے کے قابل رہے گا؟ ہرگز نہیں۔ یہی معاملہ ان تین جگہوں کا ہے جنہیں اللہ نے مخصوص مقصد کے لیے بنایا ہے، مگر اگر انسان اپنی حدود سے تجاوز کرے تو یہی نعمتیں زحمت اور بیماریوں میں بدل جاتی ہیں۔ یہاں پر مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج کے نوجوان جس گندگی میں لت پت ہو چکے ہیں، اس کی مثال تاریخ میں کم ہی ملتی ہے۔ یہ وہ لڑکے ہیں جو غیر شادی شدہ ہونے کے باوجود اپنی ناجائز خواہشات کی تکمیل کے لیے ایسے گناہوں میں پڑ چکے ہیں جن کا انجام سوائے تباہی کے کچھ نہیں۔ یہ وہ لڑکے ہیں جو دوستوں کے نام پر، محبت کے نام پر، تعلقات کے نام پر حرام کام کر رہے ہیں، اور وہ اس حد تک اندھے ہو چکے ہیں کہ انہیں یہ بھی پرواہ نہیں کہ جس لڑکی کے ساتھ وہ پاک ہے یا ناپاک، وہ ایام میں ہے یا نہیں، انہیں بس اپنی خواہش پوری کرنے کی جلدی ہوتی ہے۔ یہ نہ صرف زنا کر رہے ہیں بلکہ ناپاکی کی حالت میں بھی اس لڑکی کے جسم سے کھیل رہے ہیں، جو سراسر اللہ کی نافرمانی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو گناہ کبیرہ میں مبتلا ہیں، جن پر اللہ کا قہر نازل ہو سکتا ہے، جن کی زندگیوں میں نحوست اور بدبختی بھر چکی ہے مگر انہیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا، اور جب انہیں پتہ چلتا ہے تب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ یہ وہ نوجوان ہیں جو موت سے پہلے ہی مر جاتے ہیں، مگر مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ایسے لا علاج امراض کا شکار ہو جاتے ہیں جن میں سے وہ سسک کر مرتے ہیں، مگر توبہ کرنے کی بجائے مزید گناہ میں ڈوبتے چلے جاتے ہیں۔ جب ان کی حقیقت کھلتی ہے، جب ان کے جسموں پر زنا کی بیماریوں کے زخم نظر آتے ہیں، جب وہ ہسپتال کے بستر پر موت کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے عزیز و اقارب چیخ چیخ کر روتے ہیں۔ ان کے ماں باپ اپنی قسمت کو کوستے ہیں کہ کاش انہوں نے اپنے بچوں کو حلال اور حرام کی تمیز سکھائی ہوتی، مگر اب پچھتاوے کے سوا کچھ باقی نہیں رہتا۔ یہ گناہ صرف لڑکوں تک محدود نہیں بلکہ آج کی کچھ لڑکیاں بھی اس میں برابر کی شریک ہیں۔ یہ وہ لڑکیاں ہیں جو غیر محرم لڑکوں کو اپنے پاس بلاتی ہیں، انہیں اپنی ہوس کا نشانہ بناتی ہیں، انہیں زبردستی گناہ میں مبتلا کرتی ہیں اور خود کو اس فتنے میں ڈال دیتی ہیں جس کا انجام سوائے ذلت کے کچھ نہیں۔ ایسی لڑکیوں کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں سخت عذاب ہے۔ میرے نبی نے معراج کی رات ایسے لوگوں کو دیکھا جو زنا میں مبتلا تھے، انہیں کیسے کیسے عذاب دیے جا رہے تھے، ان کے جسم جل رہے تھے، ان کے چہرے مسخ ہو چکے تھے، ان کی شرمگاہوں سے آگ نکل رہی تھی اور وہ چیخ رہے تھے مگر کوئی ان کی مدد کرنے والا نہ تھا۔ اور یہی انجام ان لوگوں کا ہے جو آج زنا کو فیشن بنا چکے ہیں، جو ناپاکی میں بھی اپنی ہوس پوری کر رہے ہیں، جو ان حدود کو توڑ رہے ہیں جو اللہ نے مقرر کی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان گناہوں سے جلد از جلد توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں شیطان کے وسوسوں اور نفس کی خواہشات سے محفوظ رکھے۔ میرے پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔